अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ ईशा रहमान, किस्त नंबर 12। मॉन्टमार्ट्री का मौसम दिन बदर सर्द होने की हद तोड़ रहा था। सड़कों पर फिरते ढेरों ही अफराद इनके मुंह से निकलती भाप मौसम को मज़ीद धुंध आलूद कर रही थी। नाश्ता बनाते वक्त अफीफ़ा बार बार बासित की ओर देख रही थी। वो नॉर्मल था या फिर मुतमईन, कहना बेहतर रहेगा। बस सबकी हालिया हालत से उससे छुपी हुई नहीं थी, बल्कि वो तो सुनकर हैरान हुआ था कि इसका सो कॉल्ड भाई सीधा साधा क्लीन बिजनेसमैन एक कातिल बन चुका था। इस पर लगने वाले इल्ज़ाम सुनता तो वो गंग रह गया था। वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुए थे, वो अलग बात है। वैसे मानना पड़ेगा फ़िफ़ी, केक बनाने में तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यू ओन मी, वो मुस्कुरा कर बोला। मम्मी ने मेरे लिए एक प्रपोज़ल ढूंढा है। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है लड़का, क्या करता है? वो फोक की मदद से केक खाते हुए बोला। मैं सीरियस हूँ बासित। उसने पलटकर उसकी तरफ रुख किया। बासित ने सवालिया निगाहों से देखा। क्या हुआ? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? वो एक कदम इसके करीब हुई। हर वक्त हर बात मजाक की नहीं होती बासित। तुम क्यों नहीं संजीदा होते आखिर? वो बेबसी से तो बोली। फ़ीफ़ी, हुआ क्या है तुम्हें? अफीफ़ा ने उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत की। प्लीज़ बासित, क्या मुझे अभी भी वजाहत देने की ज़रूरत है? बासित के अज़ाब एकदम ही दुरुस्त हुए। वो निगाहों का रुख मोड़ गया। वो खामोश था और मुकाबिल लड़की जवाब की तलबगार थी। बासित ने उसका हाथ अपने बाजू से जुदा किया और एक कदम उससे फासले पर हुआ। तुम ठीक नहीं कर रही फ़ीफ़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? मोहब्बत करना गलत है? वो लब भेंच गया। तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? तुम क्यों नहीं समझ पाती हो अफीफ़ा? हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। तुम क्या जानती नहीं हो मुझे? तुम वाकिफ़ हो मेरी अतात से। मैं सब जानती हूँ बासित, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं। तो तुम क्यों आग में हाथ डालने पर तुली हो? वो बुलंद आवाज़ में बोला। अफीफ़ा ने बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। मत करो ऐसा बासित, तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं। वो रुकी। उसकी आंखें आंसुओं से तर हुईं। बासित ने उसका हाथ खुद से दूर किया। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। फ़ीफ़ी, आई डोंट डिज़र्व यू। तुम एक मुकम्मल नीट एंड क्लीन शख्स डिज़र्व करती हो। तो तुम बन जाओ ना वैसे, वो बेबसी से बोली। बासित ने सख्ती से आंखें मींची। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ अफीफ़ा। तुम तो पाक हो, एक मुकम्मल और खूबसूरत इंसान। मैं खुद को कभी तुमसे जोड़ ही नहीं सकता। आई एम अ बुलशिट। तुम बन जाओ ना मेरे लिए, मैं सब कुछ फरामोश कर दूंगी बासित। मुझ में इतनी बर्दाश्त है, मैं सब भूल सकती हूँ, सब कुछ। तुम भी तो बन सकते हो ना एक क्लीन इंसान, मेरे काबिल। तुम बन जाओ ना प्लीज़। वो बुलंद आवाज़ में बोली तो बासित एक कदम एकदम उससे फासले पर हुआ। वो हैरानगी से उसे देख रहा था। वो क्या कह रही थी? वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो क्या है। वो कैसे सब फरामोश कर सकती थी, कैसे भूल सकती थी? वो हैरान था। बासित प्लीज़, डू एनीथिंग यू वॉन्ट, बट डोंट लीव मी प्लीज़। उसके लहजे में बेबसी झलक रही थी। मुकाबिल शख्स ने बोलना चाहा था मगर वो कुछ कह न सका। उसके पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। उसने अपने कदम पीछे और वो तेज़ी से उसकी नज़रों से गायब हुआ। बासित, वो बुलंद आवाज़ में बोली, प्लीज़ मत करो ऐसा मेरे साथ, मत जाओ बासित। वो चिल्ला उठी थी मगर वो रुक ना पाया था। वो तेज़ी से उसके घर से निकला था। रश से भरपूर सड़क पर वो तेज़ तेज़ चलता हुआ जा रहा था। इसका गला आग की तरह तप रहा था, आंखें तर थी। वो इसकी फीलिंग को अच्छी तरह जानता था मगर वो कभी कन्विंस भी करेगी उसने नहीं सोचा था। वो इसके लायक नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता था। वो एक पाक इंसान डिज़र्व करती थी, बिल्कुल इसके जैसा ही, मेरे जैसे ट्रैश तो नहीं। वो मुसलसल सोच रहा था। वो चलता ही जा रहा था। बासित का ज़हन माऊफ हो चुका था। शिकस्ते रफ्तगां। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। वो उसे सुन तो पा रहा था मगर उसने उठाने की कोशिश नहीं की थी। 1 से 2 और देखते ही देखते 10 दफ़ा मोबाइल की घंटी बज चुकी थी मगर वो खामोश चल पड़ा था। उसकी आंखें बंद हुई, वो करवट बदल गया। उसने बाई चांस इस स्क्रीन पर देखा। इब्रार का नाम जगमगा रहा था। ना चाहते हुए भी उसने कॉल बैक कर ली। वो इसे मरी आने का कह रहा था। किसी मसले के हल के लिए मसब की ज़रूरत थी। वो उठा और फ्रेश अप होता चल दिया। पिछले 9 माह उसके सफ़र में ही गुजरे थे। वो अब इतना ट्रेंड हो चुका था कि आंखें बंद करके भी घर का रास्ता बआसानी देख सकता था। वो आलम विला के हाल में दाखिल हुआ तो ज़ोहरा बेगम ने इसका इस्तकबाल किया। वो सीधा अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। वो इससे बहुत सी बातें कर रही थी। अफीफ़ा के रिश्ते के बारे में सुनते ही मसब के अजाब सख्त हुए। उसने तीखी निगाह अपनी माँ पर दौड़ाई। फॉर गॉड सेक मम्मी, कुछ मेरी ही हालत पर ही तरस खा ले। आप लोग तो अंधे हो चुके हैं। आप जानती हुई इस वक्त मेरी क्या हालत है, मुझ पर क्या गुजर रही है। आप कभी नहीं जान सकती, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। बेबस हो चुका हूँ मैं। सब कुछ है मेरे पास सिवाय उस एक इंसान के, और मैं नहीं जानता क्यों मगर ये सब कुछ मनहूस लगता है मुझे। खौफ होती है मुझे ये सब खुद से। शी इज़ जस्ट
شی جسٹ لیفٹ می، اور میں ڈھونڈ نہیں پا رہا اسے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ آفاق بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی وجہ کون ہے مصب؟ تم؟ وہ رخ موڑ گیا۔ وہ اتنی پاگل اور ناسمجھ تو نہیں ہے کہ یوں لاپرواہ ہو جائے۔ کچھ تو ہوا تھا، اور تم نہ بتانا چاہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ ایک دم اٹھا اور کمرے سے باہر چل دیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر افسوس کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سختی سے سر جکڑا اور وہ بیڈ پر گر پڑا تھا۔ اوندھے منہ لیٹا وہ دونوں بازو چہرے کے گرد حمائل کر گیا۔ آنکھیں بھٹک رہی تھیں، تکلیف ہو رہی تھی۔ آگ مزید بڑھتی جا رہی تھی، مگر ہاتھ میں فقط بے بسی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، نیند تو اسے کوسوں دور تھی۔ وہ نہ چاہتے بھی اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ وہ نکلا تو عالم صاحب کے کمرے کی طرف تھا، مگر چلتے چلتے اس کے قدم رکے۔ اس نے ایک ہلکی سی نگاہ اس بند کمرے میں دوڑائی۔ کچھ پل وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ قدم اس کمرے کی حدود سے آگے ایک لمحے بھر کو بھی سرکے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ہی بڑھا اور وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ کمرے کی ترتیب بالکل ویسے ہی تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ سب کچھ ہنوز تھا سوائے ایک گہری غیر موجودگی کے، اور وہ غیر موجودگی دردناک تھی۔ وہ اندر داخل ہوتا کمرہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ مصب نے ایک لمبی سانس بھری تو اس کی سانسوں سے ٹکراتی خوشبو اس قدر شدت بھری کہ وہ ایک دم جھنجھری دے کر رہ گیا۔ اس کے وجود کے رونگٹے ابھرے تھے۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرہ خود میں ڈھیروں ہی احساسات سمائے ہوئے تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب آ رکا۔ اس کی سماعتوں سے بہت سی آوازیں ٹکرا رہی تھیں۔ کہیں وہ مدر سی گنگناہٹ، وہ ہنسی، وہ غصے بھری بلند آواز، بلڈی باسٹرڈ۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ کمرہ تھا کہ مصب اعظم کو اس کی ہار کی خبر دینے والا قاصد۔ اس مختصر پناہ گاہ کا ہر کونا اس پر ہنس رہا تھا۔ اسے اس کی شدت شکست بلند آواز میں سنائی جا رہی تھی۔ کونا کونا اس پر طنز کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز کی مدھم سی سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ نسوانے سے چیخیں مصب کی سماعتوں کو چیرتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک پل میں کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ انہیں چند لمحوں میں اس کی سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ وہ بے قابو سا ہو چکا تھا۔ وہ زور سے چلا اٹھا۔ وہ بلند آواز میں خود کو گالیاں دے رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ آفاق بیگم اپنے کمرے سے نکل کر بھاگ پڑی تھی۔ سالے کے کمرے کا دروازہ کھلا تو ان کی نظر زمین پر پڑے اس شخص پر ٹھہری۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے زمین پر پڑا چلا رہا تھا۔ وہ بڑھ کر اسے تھام گئی۔ مصب بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ وہ اس کا چہرہ تھام چکی تھی۔ مقابل شخص بلند آواز میں رو پڑا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وائی آر یو کرائنگ؟ ممی مجھے بچا لیں پلیز، مجھے بچا لیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی۔ آفاق بیگم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میری غلطی تھی مما، سب میری غلطی تھی۔ میں نے اسے تکلیف دی، اس کا دل توڑ دیا میں نے، سب میری غلطی تھی۔ وہ چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ممی، مجھے سکون نہیں آتا، وہ تڑپ کر بولا۔ آفاق بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسے کہیں واپس لوٹ لائے، میرے پاس آ جائے، جو کہے گی میں وہی کروں گا، جو چاہے گی وہی ہوگا، اسے کہیں لوٹ آئے میرے پاس۔ مجھے درد ہوتا ہے ممی، بہت درد ہوتا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اس خراب ہو گیا، لوٹ کدھر گیا؟ ہاں، اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اسے سنتے گھر کے تمام افراد سالے کے کمرے کے باہر آ رکے تھے۔ زمین پر اپنی ماں کی گود میں سمٹ کر پڑا وہ تڑپ رہا تھا۔ مصب، کام ڈاؤن، وہ آ جائے گی، وہ نہیں آئے گی، وہ چلایا۔ وہ آ جائے گی بیٹا، ریلیکس ہو جاؤ۔ اٹ ریئلی ہرٹس ممی، میں سو نہیں پاتا، میں تڑپ رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عظیم صاحب نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مصب، ریلیکس ہو جاؤ، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، کنٹرول یور سیلف بیٹا۔ آئی کانٹ، اس نے چلا کر کہا، آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف، نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کس طرح سمجھاؤں آپ لوگوں کو؟ ممی پلیز، آئی بیگ یو، اسے واپس لا دیں، مجھے سالے چاہیے، میں پاگل ہو جاؤں گا ممی۔ نہیں ہوتا برداشت، وہ ہاتھ جوڑے التجا کر رہا تھا۔ آفاق بیگم نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اسے بمشکل تھامے ہوئی تھی۔ دروازے پر کھڑا ہر انسان لاجواب اور حیرت زدہ تھا۔ عالم صاحب تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے کب سے یک طرفہ بیان پر فیصلے کرنے شروع کر دیے دادا جان؟ اس عمر رسیدہ شخص کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ ایک پل بھی مزید وہاں رک نہ سکے تھے۔ اس غلطی میں برابر کے شریک وہ بھی تھے۔ وہ دونوں ماں باپ اس پل پل بگڑتے ہوئے انسان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، اور آفاق بیگم نے اسے یوں روتے زندگی میں دوسری بار دیکھا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کا پسندیدہ ٹیڈی بیئر کھو گیا تھا۔ وہ کھویا نہیں تھا، وہ اس کی ماں نے جان بوجھ کر چھپا دیا تھا۔
کیونکہ وہ نہ تو اس کے بغیر اسکول جاتا تھا، نہ ہی کھیلنے، اور نہ ہی وہ اس ٹیڈی بیئر کے بغیر کھانا کھاتا تھا، اور وہ بڑا ہو رہا تھا، وہ اسے چھپا چکی تھی، مگر اس کے یوں پاگلوں کی طرح رونے پر وہ اسے واپس دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان سے اس کا یوں رونا برداشت نہیں ہو پایا تھا، مگر آج وہ اسے کچھ نہیں دے سکتی تھی، نہ تو اس کی مانگی گئی انسان، نہ سکون، نہ ہی حوصلہ، اور وہ بے قابو سے ہو چکی تھی۔ بس بیٹا حوصلہ رکھو، مل جائے گی وہ تم سے ناراض ہے اس وقت، اس لیے وہ چلی گئی، جب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو وہ لوٹ آئے گی۔ ان کی بات کے اختتام پر مصعب نے ان کی گود سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اور اس کا غصہ کب ختم ہوگا ممی؟ جب میں ختم ہو جاؤں گا تب؟ وہ تب آئے گی میرے پاس؟ وہ خاموش ہوئی۔ وہ بہت ضدی ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ ضد میں آ کر اپنا ہی نقصان کرتی ہے، مگر اس کی ضد مجھے مار رہی ہے ممی، آئی ایم ڈائنگ۔ مصعب خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ آفاق بیگم نے اس کا چہرہ تھاما۔ ممی، مصعب نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے، وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا، وہ منہ کھولتا اور بس لب ہلا کر رہ جاتا۔ بولو بیٹا، بولو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوئی۔ ممی آئی لو ہر۔ اس نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے تھے، اپنی بات کے اختتام پر اس کی آہ بلند ہوئی۔ میں جانتی بیٹا، آئی نو یو لو ہر۔ آفاق بیگم نے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھا۔ نو، آپ نہیں جانتی، آپ کبھی نہیں جان سکتی، نیور، جو اس وقت میرے اندر ہے، نہ تو میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی جان سکتا ہے۔ آئی لو ہر ممی۔ تھوڑا بہت نہیں، ٹو دا پیک آف obsession، اسے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، تو آفاق بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہی گئیں۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئیں۔ مصعب کی آنکھوں میں واقعی ایک جنون تھا، ایک خطرناک خواہش، ایک جان لیوا طلب۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عظیم صاحب نے بمشکل انہیں تھاما۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا دھیرا دھیرا لرز رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، سرخ آنکھیں اور آگ کی طرح بھڑک رہی تھیں، بال بری طرح بگڑ چکے تھے، وہ انتہائی عجیب لگ رہا تھا۔ آفاق بیگم نے عظیم صاحب کا ہاتھ بازو تھاما اور تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی۔ دروازے پر کھڑے سبھی افراد گنگ رہ گئے۔ ابرار نے بڑھ کر اسے تھام لیا، وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپک رہے تھے۔ بھائی ریلیکس ہو جائے، ہم ڈھونڈ لیں گے انہیں۔ مصعب کی سانسیں تیز ہوئیں اور وہ اٹھ کر ابرار کو دھکیلتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کتنی ہی دیر اس کے خود کے کہے گئے الفاظ اس کی سماعتوں میں بھٹکتے رہے، وہ اپنے ہی اعتراف پر حیران رہ گیا تھا۔ عالم ولا میں سناٹا چھا گیا تھا، ایک گہرا اور جان لیوا سناٹا، جس سے وہاں اب موجود مکینوں کو الجھن ہونے لگی تھی۔ وقت دوپہر 3 بجے، موسم ابرآلود، خستہ اور نمی سے بھرپور۔ آنی جان، مختصر سے وضو خانے میں وضو کرتے ایک معصوم سی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پکارنے والی وہ ننھی سی لڑکی کافی بوکھلائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آنی، وہ ماما، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس نے تیزی سے اپنی سیاہ شال سے چہرہ اور ہاتھ صاف کیا اور ننھی سی لڑکی کے ساتھ چل دی۔ ایک تنگ سی گلی کے اختتام پر بنے کوارٹرز میں سے دوسرے فلور کے کوارٹر کا دروازہ کھولتی وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر پڑی وہ عورت درد سے تڑپ رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے لالا، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ مرجان بھائی کہاں ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ گیا ہوگا ہمیشہ کی طرح ذلیل ہونے، کیا تم جانتی نہیں ہو اسے؟ زالے نے بڑھ کر اسے سہارا دیتے اٹھایا۔ ہمیں ہسپتال جانا پڑے گا، بس 1 منٹ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اس مختصر سے کوارٹر سے نکلی۔ سیڑھیاں اترتی وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور کافی عمر رسیدہ شخص اس کے اب روبرو آ رکا۔ چچا، ہمیں مدد چاہیے، اسے ہسپتال لے جانا، مرجان بھائی گھر پر نہیں ہے۔ آپ رکشہ لیں، تب تک میں اسے نیچے لاتی ہوں۔ مقابل کھڑے شخص نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بس ابھی رکشہ لے کر آتا ہوں بیٹا، تم اسے لاؤ۔ وہ تیزی سے پلٹی اور گھر کی طرف بھاگ پڑی۔ وہ اس لیے بمشکل ہسپتال پہنچی تھی۔ اس حاملہ عورت کی حالت کافی بگڑ چکی تھی، وہ دوائیں وقت پر نہیں لے رہی تھی، یا شاید وجہ کچھ اور تھی۔ 4 سال کی وہ معصوم سی لڑکی بمشکل اپنا بڑا سا دوپٹہ سنبھالے زالے کے ساتھ چپکی کافی پریشان سی ہوئی تھی۔ آنی، ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ سالے نے اس کے مقابل بیٹھتے اس کا گال تھپکا۔ آپ کی ماما بالکل ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر تک انہیں گھر لے جائیں گے، فکر مت کرو۔ وہ آبدیدہ سی تھی۔ آنی جان، پاپا بہت برے ہیں، وہ مما کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے آپ کو بتایا تو وہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ آہستگی سے بولی تو زالے نے تیزی سے اپنے آس پاس دیکھا۔ فکر مت کرو، میں آپ کے بابا سے بات کروں گی، وہ اب نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے؟ مقابل لڑکی ایک پل میں مسکرا دی۔ کیا سچ میں؟ زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی بات مان جائیں گے وہ؟
आप तो जादूगरनी हैं आनी। वो मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने मुसलसल काम करने और भारी वज़न उठाने से सख्ती से मना कर दिया था। कुछ दवाइयाँ लेती वो इसे लिए वापस घर आ चुकी थी। वो मुसलसल रो रही थी और साले उसे हौसला देती खामोश करवाने में नाकाम हो रही थी। उस घटिया शख्स के साथ 5 साल गुजार दिए मैंने, और आज भी वो मेरी वफा और ताबेदारी को पाँव तले रौंद जाता है। लाला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं? साले ने उसके कंधे पर हाथ रखते थपकी दी। हम उसका हल निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। और अगर बात बिगड़ी तो उसे मज़ीद बिगाड़ना मुझे अच्छी तरह से आता है। वो नन्ही सी लड़की साले के बाजू से चिपकी हुई थी। मामा, आनी ने कहा, बाबा अब आपको नहीं मारेंगे, उसने मासूमियत से कहा तो साले ने उसके सर पर बूसा दिया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र क्यों कर रही हो? रब मुश्किल देता है तो इसका हल भी साथ ही देता है। वो बेबसी हुई थी। खाना खाया तुमने? उसने नफ़ी में सिर हिलाया। ये हाल है तुम्हारा, अपना नहीं तो इस मासूम का ही ख्याल कर लो, इसकी क्या गलती है? वो खफा हुई। साले ने किचन का रुख किया और वो अपने काम में मसरूफ़ हुई। वो छोटी लड़की हर काम में उसकी मदद करवा रही थी। पुराने बोसीदा कमरे में बेतरतीब होती हर चीज़, टूटा हुआ आईना, कदीम ज़माने का बेड और बिखरी हुई लोहे की जंगशुदा अलमारी। वहाँ बेसुध सी पड़ी वो औरत खुद को कोस रही थी। उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। उसे अपनी मोहब्बत से घिन आती थी। वो टूट गई थी। वो कमज़ोर तो नहीं थी, बस वक्त और हालात ने उसे कमज़ोर कर दिया था, और इसकी कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाने वाला उसका शौहर उससे अच्छी तरह इंसाफ करता था। वो मातम करती थी उस दिन जब उसने अपने माँ बाप से लड़कर इस शख्स से निकाह किया था। निकाह के बाद माँ बाप तो राब्ता ख़त्म कर चुके थे, और इनका राब्ता ख़त्म होते ही शौहर ने भी अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। शुरू शुरू में उसने बहुत कोशिश की उसे संभालने की और समझाने की, मगर वो मर्द ज़ात था, एक आज़ाद और बेलगाम जानवर, जिसे काबू करना भला किसके बस में होता है। हाँ, कुछ लोग कर भी पाते हैं, अगर मुकाबिल वाकई एक मर्द हो। अगर मुकाबिल एक जानवर हो तो नुकसान औरत का ही होता है। वो इसे लगाम डालने बढ़ती है और अपने ही वजूद के टुकड़े होते देखती है। उसे उसी की लगामों में बेरहमी से बांध दिया जाता है। कितनी बेवकूफ़ होती हैं ना हम कमसिन लड़कियाँ। बस चंद मोहब्बत भरी बातें, कुछ आरसी से वादे, नरमी और मोहब्बत से दिए गए फूल, चंद लफ्ज़ी तारीफ़ें हमें बांध डालती हैं। हम समझ नहीं पाते साहिरी दिलकशी के पीछे छुपी वहशत, वो हवस, वो बेरहमी से गुंधा मुस्तकबिल। हम बस इन्हीं चंद कच्ची बुनियादों पर अजनबियों के साथ इस तवील रास्ते पर निकल पड़ती हैं, ये सोच के कि वक्त सदा एक सा रहेगा। मगर इस कठिन राह पर जब हमारे नरम पाँव रास्ते की दुश्वारियाँ और तलखियाँ सहते हैं, तब एहसास होता है कि हालात और हकीकत की दुनिया में कितना फ़र्क है। मगर सितम ये कि इस रास्ते पर अगर चल पड़े तो वो कमसिन लड़की जल्द एक औरत बन जाती है, और वो बन जाती, मगर मर्द आज़ाद हो जाता है। वो बेलगाम और लापरवाह हो जाता है, जिसकी सज़ा इस बाप की शहज़ादी को पर सहनी पड़ती है, और वह हंसती है और ख़ुद पर हंसती ही चली जाती है। इसकी निगाहें छत पर लटके पंखे पर थी। बिजली का वोल्टेज ना होने के बराबर था और वह जंगालूद पंखा पर मुश्किल हिल रहा था। घर के अतराफ ज़रा फासले पर गंदगी की ढेर से उठती बदबू हर तरफ फैली हुई थी। उठ जाओ और कुछ खा लो, साले ने ट्रे बेड पर रखते उसे सहारा देते उठाया। वो कभी उस औरत को खाना खिलाती तो कभी इस छोटी सी लड़की को। वो तो जाले से इतनी अटैच हो चुकी थी कि उसके बगैर खाना तक न खाती थी। अपनी माँ से ज़्यादा तो वो लाला के साथ वक्त गुजारती थी। जाले ने उसे दवा दी और एहतियात से वापस लटा दिया। मैं रुखसार को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। उसने जाले का हाथ थामा। कब तक करोगी मेरे लिए ये सब? जब तक जिंदा हूँ। वो रो पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो लाला। वो उसके करीब आ बैठी। तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं मर ही जाती तो अच्छा था। साले ने रुखसार से पानी लाने को कहा और सरस बात में हिलाती कमरे से निकल गई। कुछ तो ख्याल किया कर लिया करो, वो बच्ची है अभी और वो सब समझती है। खुदा के लिए उसके सामने इस तरह की बातें ना किया करो। हाँ तो क्या करूँ फिर? क्या क्या छुपाऊँ इससे? वो भी तो देखती ही है अपने बाप को। ना उसे हया है और ना ही परवाह। जानती हो जब वो मेरे करीब आता है तो इस मासूम को एक कोने में खड़ा कर देता है कि देखो गौर से, और वो सब देखती हैं, चीखती हैं, रोती हैं। क्या करूँ मैं, बताओ? जाले ने सख्ती से आंखें मींची। काश मैं मर जाऊँ, काश बस खामोश हो जाओ। साले ने उसका सर अपने कंधे पर रखा। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर यकीन रखो और पुरसकून रहो। टेंशन लेने से बस मसला मरेगा, कम नहीं होगा। कितनी ही देर वो उसे चुप करवाती, कुछ पुरसकून करती रही। वो कुछ रिलैक्स हुई तो जाले ने इस छोटी लड़की का बाजू थामा और वो उसे अपने साथ लेकर चल दी। इस तंग और अजीब सी गली से अगली गली के शुरू में ही बनी एक मुख्तसर सी मस्जिद के साथ एक छोटा सा कमरा था, जहाँ बस एक या दो इंसान ही मुश्किल रह सकते थे।
بچوں کو قرآن پڑھانے کے عوض وہ یہاں رہتی تھی، جو اس کی دوست کی ہی غنیمت تھا۔ اس نے وضو کیا اور ساتھ میں رخسار کو بھی وضو کروایا۔ وہ ننھی سی لڑکی زالے کے ساتھ اس کی ہر حرکت اپناتی اور اس کی باتوں اور نصیحتوں پر عمل کرتی تھی۔ اس نے چارپائی درست کی اور تکیہ مغرب کی طرف رکھتی، اس پر قرآن شریف رکھتی اس کے مقابل آ بیٹھی۔ اسے نورانی قاعدے پر دیا گیا سبق دہرا رہی تھی۔ الف لام میم، زالے نے بلند آواز میں کہا تو وہ معصوم سی لڑکی آواز اس کے پیچھے بلند ہوئی۔ اسے اگلا سبق دیتی وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ 20ویں پارے پر تھی۔ وہ پڑھتی تھی اور حیران رہ جاتی تھی۔ اب معلوم ہوتا تھا کہ یہ بس ایک کتاب نہیں، یہ حاصل زندگی ہے، یہ امید کا دیا ہے۔ اس کے بغیر تو انسان خاک برابر بھی نہیں۔ اس نے آدھے پارے کی تلاوت کی اور قرآن پاک مطلوبہ جگہ پر رکھتی چارپائی پہ لاٹی۔ وہ چھوٹی لڑکی اس کے ساتھ ہی لیٹ چکی تھی۔ آنی جان، جی بیٹا، میرا بھائی کب آئے گا اس دنیا میں؟ ایک معصوم سا سوال۔ وہ جلد آ جائے گا اور پھر وہ تم سے خوب کھیلا کرے گا۔ وہ خوش ہوئی۔ میں اس کا بہت خیال رکھا کروں گی اور اسے بابا کو مارنے بھی نہیں دوں گی۔ زالے کی مسکراہٹ تھمی۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے گا نا، پھر وہ بابا کو ماما سے لڑنے نہیں دے گا، وہ انہیں بچا لے گا۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی اور زالے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایسا ہی ہوگا۔ آنی جان، آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ وہ خاموش سے ہوئی۔ بتا دینا، نہیں جائیں گی نا آپ؟ نہیں، میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ چہک اٹھی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ اسے چپک کر لیٹی تھی۔ زالے کو وہ بہت عزیز تھی۔ جانتی ہوں، ایک دفعہ نا ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اپنے اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی اور راستے میں اسے زمین پہ پڑی ایک کتاب ملے۔ کون سی کتاب؟ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتاب کون سی ہے۔ اچھا، پھر اس نے ایک کتاب اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالی اور گھر لے آئی۔ وہ بغور سن رہی تھی۔ وہ روز اس کتاب کو دیکھتی تھی۔ اسے وہ بہت پسند تھی۔ کیوں پسند تھی وہ اسے؟ معصوم سا سوال۔ وہ اسے اس لیے پسند تھی کیونکہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر ایک فیملی کی تصویر تھی۔ اس میں ماما، بابا، بھائی اور بہن ساتھ تھے۔ وہ ساتھ بھی خوش تھے اور وہ چھوٹی لڑکی، وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ روز اس کتاب کو دیکھتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی۔ رخسار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ بالکل ہماری طرح، ماما، میں اور بابا، اور اب تو بھائی بھی آ جائے گا اور پھر ہم بھی ویسے ہی ساتھ ہوں گے۔ زالے کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ہاں بالکل۔ وہ لڑکی اس کتاب کو ہی اپنی فیملی مانتی تھی۔ مگر بعد میں کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے چہرے کے سامنے ہوئی۔ بعد میں کیا ہوا تھا وہ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی سو جاؤ۔ ابھی بتا دینا، مجھے سننا ہے۔ ارے اتنی جلدی کیسے بتاؤ؟ کہانی میں ٹوئسٹ تو ہوتا ہی ہے نا۔ وہ چھوٹی لڑکی کھل کر ہنسی۔ تو اس کا مطلب مجھے انتظار کرنا ہوگا؟ زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ زالے نے دھیرے دھیرے اس کے بال سہلانا شروع کیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ اسے سوتا چھوڑ کر وہ اٹھی اور ہلکے سے کھلے دروازے سے ذرا فاصلے پر زمین پر آ بیٹھی۔ نیند آنکھوں کی دوست کہاں تھی؟ اس نے آہستہ سے دروازے کا پٹ ہلکا سا کھول دیا۔ چاندنی رات میں چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نہ ہی صبح تھی اور نہ ہی مکمل رات۔ اسے جس چیز سے نفرت تھی اب وہی اس کا مقدر بن چکی تھی، امید۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنی بے رحم ہوتی ہے، یہ کس طرح انسان کو غارت کرتی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، تم جس چیز یا انسان سے نفرت کرتے ہو وہی تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کندھوں کے گرد لپٹی وہ شال، وہ اس کی واحد کمزوری تھی۔ اسے وہ ہار جاتی تھی، وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ وہ آسمان کو تک رہی تھی۔ کوئی سوال نہیں تھا، بس خاموشی تھی۔ زالے خاموش تھی اور اس کی خاموشی آسمان، ستاروں اور چاند کے لیے بڑی الجھن بن چکی تھی۔ وہ اب ان سے باتیں نہیں کرتی تھی، نہ ہی اسے اپنے راز بتاتی تھی، نہ ہی اپنی تکلیف کا اظہار کرتی تھی۔ وہ بس انہیں دیکھتی تھی اور مسکرا دیتی تھی، اور اس کی مسکراہٹ پر اس کے ہمدرد آسمان اور چاند ستارے تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ التجا کرتے تھے کہ وہ بس ایک دفعہ اپنی تکلیف بیان کرے، مگر زالے خاموش رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ سیاہ آنکھوں میں امڑتا سمندر اس کی بے بسی کو کچھ وقت کے لیے نکال باہر کرتا تھا۔ وہ آزاد فیلکن اب قید ہو چکی تھی۔ وہ خود پر ہنستی تھی اور ہنستی ہی چلی جاتی تھی۔ تکلیف جب حد سے بڑھ جاتی تھی، جب وہ برداشت کرنے سے باہر ہو جاتی تھی، تو اس کا واحد سہارا تھا عبادت۔ اس عرصے کے دوران وہ مذہب سے بے انتہا جڑ چکی تھی۔ وہ پہلے بھی کبھی رد نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کا سہارا بس یہی تو تھا۔ دن کا وقت بچوں اور کچھ عورتوں کو قرآن شریف پڑھانے گزر جاتا، اور شام میں وہ پیاری سی لڑکی اس کا دل بہلانے پہنچ جاتی تھی۔ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہاں جی ہاں تو کل نہ جانے کہاں، مگر اب وہ گھبراتی نہیں تھی۔
وہ گمراہ ہونے سے نہیں ڈرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گم ہونے سے ہی راہ ملتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ راہ الف کو پانے کے لیے بھٹکنا شرط اول ہے۔ اسے گمراہ ہونے کا ڈر نہیں تھا، مگر تھی تو وہ ایک عورت ہی۔ ٹوٹ جاتی تھی، بکھر جاتی تھی، تڑپ اٹھتی تھی، ضبط کھو بیٹھتی تھی۔ وہ احساس اس کے قدم دھیمے کر ڈالتا تھا۔ بے رحم بیڑیوں کی طرح وہ اس کے پاؤں سے کفل ہو چکا تھا۔ مگر یہ کمبخت محبت اپنے ہی خیال پر اس کی آہ نکلی۔ وہ آہ اتنی شدت بھری تھی کہ دور میلوں بیٹھے اس شخص کے وجود کو تڑپا گئی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بس اندھیرا تھا۔ چند دھندلی چیزیں گھومتا سر اس کی آنکھیں لاوے کی طرح تپ رہی تھیں۔ وجود بھٹی کی طرح بھڑک رہا تھا۔ سانسیں تیز اور حواس اتھل پتھل تھیں۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا اور وہ معاف ہوئے حواس لیے بیڈ پر نیم موجود سا بیٹھا تھا۔ مصب، بیٹا دروازہ کھولو۔ آفاق بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو واپس سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر ان کے بلانے پر نہ اس کی آواز آئی، نہ دروازہ کھولا گیا تو وہ پریشان ہوئی۔ عظیم صاحب نے چابی گھماتے دروازہ ان لاک کیا تو اس کی نظر بیڈ پر آڑے تیچے پڑے اس انسان پر ٹھہری۔ انہوں نے بڑھ کر اسے تھاما۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ مصب، ہوش کرو بیٹا۔ وہ اسے ہلا رہے تھے مگر وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ آفاق بیگم نے بلند آواز میں حیدر صاحب اور ابرار کو آواز دی۔ وہ دوڑ تک کر ان تک پہنچی۔ عظیم صاحب اور ابرار نے اسے بمشکل اٹھایا اور وہ گاڑی تک پہنچی۔ وہ ہوش آواز میں نہیں تھا۔ آفاق بیگم کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ جوان بیٹا یوں تڑپ اٹھے گا، وہ اتنا بے بس اور لاچار ہو جائے گا، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسے پورے 1.5 دن بعد ہوش آیا تھا۔ بخار کا ٹمپریچر کچھ حد تک کم ہوا تھا مگر اثر ابھی بھی کافی تھا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے اپنے اطراف موجود ہر انسان کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس سے اس کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا تو کوئی اسے ریلیکس رہنے کو کہہ رہا تھا، مگر کسی ایک کے منہ سے بھی اس کی خبر نہیں سنائی دے رہی تھی۔ کوئی اس سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ آ گئی ہیں، وہ تمہارے لیے پریشان ہے۔ اسے سب بیکار اور منحوس لگ رہا تھا۔ اس کے وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی ورنہ اس کی وہ کمرے کی ہر چیز تباہ برباد کر ڈالتا۔ یہاں موجود ہر انسان کا چہرہ نوچ ڈالتا اور وہ اسے پکارتا۔ اتنی بلند آواز میں اس کی چیخیں، اس کی پکار اس تک پہنچ جاتی تھی مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ بے بسی انسان کو توڑ ڈالتی ہے۔ تیسرے دن اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ عمر رسیدہ شخص اس کے مطالبے پر گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھے چابی چاہیے دادا جان، ابھی اور اسی وقت۔ تمہارا وہاں نہ جانا ہی بہتر ہے بیٹا، وہ مدھم لہجے میں بولے۔ بہتری و احتیاط تو پیچھے رہ گی دادا جان، اب مزید تماشا نہیں چاہیے۔ وہ ان کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دراز سے اس مختصر سا چابی کا گچھا نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عالم صاحب کی آنکھیں تر تھیں۔ وہ اسے تھامتا تیزی سے ان کے کمرے سے نکلا۔ مصب نے وہ مختصر سا دروازہ کھولا اور وہ چلتا گیا۔ وہ اس گھر کو آباد کرنا چاہتی تھی اور اب وہ آباد ہوگا۔ اس ویران گھر میں اب روشنی اور چہچہاہٹ گونجے گی۔ فہیم عالم کا نام سر عام پکارا جائے گا، اور کون تھا جو مصب اعظم کو یہ سب کرنے سے روک پاتا؟ جسے اپنی جان پیاری نہیں تھی وہ آتا اس کے مقابل۔ مین گیٹ کے باہر بنی دیوار اس نے ہٹوا دی تھی۔ دیوار ہٹی تو فہیم عالم کے گھر کا راستہ عالم ولا کے اس کشادہ لان میں آ رکا۔ گھر صاف کروایا گیا مگر کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے فاصلے پر نہ ہوئی تھی۔ اب اس گھر کو آباد ہونا ہوگا۔ وہ اسے گنگناتا ہوا سارا خاندان دیکھے گا۔ مصب نے سیڑھیوں کے ساتھ بنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے تمام لائٹس جلائیں تو اس کی نظریں دیوار پر آویزہ اس تصویر پر ٹھہری۔ وہ اپنے باپ جیسی ہی تھی، اس کے خد و خال فہیم عالم جیسے ہی تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ وہ گھر زالے کا بچپن کھا گیا تھا۔ وہ اس کی شخصیت انجان بنا گیا تھا، اس کی پہچان چھپا چکا تھا، مگر اب یہی گھر اسے یہ سب لوٹانے والا تو جو اس سے چھین چکا تھا۔ وہ زالے فہیم عالم کا نام اسے واپس لوٹانے والا تھا۔ گھر میں لمکے تماشے کے زیر اثر عیسیٰ حیدر زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ آج نہ جانے وہ کتنے دنوں بعد ماں کے بلانے پر گھر لوٹا تھا۔ وہ مطمئن سا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازے کے قریب اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے نوک کرنا چاہا مگر وہ رک گیا۔ اندر سے آتی آواز میں اس کی سابقہ بیوی کا نام لیا جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے نہ چاہتے ابھی الفاظ پر دھیان دیا۔ سمجھ چکا ہے اب وہ، اس کا ذہن اب صاف ہو چکا ہے۔ تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ بس کچھ دن رک جاؤ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے بس۔ ان دونوں میاں بیوی نے آئے دن کوئی نیا تماشا لگایا ہوتا ہے، بس اسی لیے خاموش ہوں۔ اور رہی بات رم اللہ کی، تو وہ تو دفع ہو ہی چکی ہے اور میں نے بڑا پکا انتظام کیا ہے۔
عیسیٰ سمجھدار ہے، جیسے ہی یہ تماشا ذرا کم ہوتا میں نکاح کی بات چلاؤں گی۔ آواز مسلسل آ رہی تھی اور ان کے منہ سے نکلتا ہر لفظ دروازے پر کھڑے اس شخص کی سماعتوں کو شل کرتا جا رہا تھا۔ میرا فیصلہ کہاں ٹال سکتا ہے بھلا وہ؟ فرما بردار میرا ہے بیٹا۔ دیکھا نہیں تھا تم نے کس طرح اس نے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالا تھا اسے؟ وہ تو خوش قسمت تھی، وہ لڑکی کے مار کر نہیں ڈالا میں نے اسے۔ میری مرضی کے خلاف وہ میرے بیٹے پر راج کرتی۔ ارے حیثیت ہی کیا تھی اس کی، نہ ذات نہ خاندان، آئی تھی عالم ولا پر قبضہ کرنے۔ عیسیٰ کے قدم لڑکھڑائے اور وہ چند قدم ان کے دروازے کے فاصلے پر ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی سماعتوں تک پہنچتے الفاظ کیا اس کی ماں کے ہی تھے، کیا وہی بول رہی ہیں؟ وہ الٹے قدموں دھیرے دھیرے چل رہا تھا، حواس معاف ہو چکے تھے، خیالات اتھل پتھل سے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ اس کی بیوی بے قصور تھی، مگر سازشوں کے پلندوں میں پھنس کر رسوا ہو چکی تھی، اور رسوا بھی اسی کے ہاتھوں جس نے اس کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ ایک عرصہ گزارا تھا اس نے یہ یقین دلاتے کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ وہ کب اتنا اندھا اور بہرا ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ نہ پایا۔ وہ خود سے نگاہیں ملانے کی قابل ہی کہاں رہا تھا۔ گزشتہ دنوں سے ہانیہ کے گھر سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں۔ فرکندا بیگم نے پہلے تو اگنور کیا، مگر اب انہیں کچھ پریشانی ہوئی تھی۔ انہوں نے حیدر صاحب سے بات کرنی چاہی، مگر وہ کہاں ان سے مشورہ لینے پر اتفاق کرتی تھی۔ عیسیٰ حیدر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ 2 ہفتوں سے غائب تھا۔ فرکندا بیگم اسے کالز کر کے تھک گئی تھی، مگر مجال ہے کہ اس نے ان کی ایک بھی کال اٹھائی ہو۔ اپنے کام سے فراغت پاکتاب وہ آج کتنے ہی دنوں بعد بہن کے گھر کا رخ کر چکا تھا۔ ابرار نے گھر کی دہلیز پار کی تو اس کی سماعتوں سے بلند آوازیں ٹکرائیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنا تیز قدم کر گیا۔ اس نے ہال کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کے قدم شل ہوئے۔ اس کی چھوٹی بہن اس ظالم انسان کے غصے کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ اسے مسلسل مار رہا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا اسے بچانے والا اور سنبھالنے والا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابرار نے بلند آواز میں کہا۔ وہ دوڑ کر اسد کی طرف لپکا اور اسے کھینچ کر ہانیہ سے دور کیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، مقابل وہ نازک سی لڑکی زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ ابرار، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اپنی بکواس بند کر کمینے انسان، تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ تیرے ہاتھ توڑ دوں گا میں۔ وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ ابرار نے بڑھ کر اسے دھکیلتے دیوار میں دے مارا۔ اسد اس سے طاقت اور جسامت میں کافی آگے تھا۔ زمین پر پڑی وہ زخموں سے چور لڑکی رو کے بھی ٹھیک سے نہیں پا رہی تھی۔ نکل جا میرے اس گھر سے، اگر سلامتی چاہتا ہے تو۔ سلامت تو اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، گھٹیا انسان۔ ابرار نے ٹیبل کے قریب پڑی کرسی اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری، ایک کے بعد ایک۔ وہ اسے ڈھیر کر چکا تھا۔ بھائی بھائی، ہانیہ کی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کرسی ایک طرف پھینکتا اس کی طرف لپکا۔ ہانیہ، تم ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بلند آواز میں رو دی۔ میں مر جاؤں گی بھائی۔ ابرار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سنا تم نے؟ اس نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ ابرار نے اٹھ کر اسے تھاما۔ وہ زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد پھیلاتا اسے باہوں میں بھرے اسے گھر سے لے کر نکل پڑا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے بالوں میں ہی کہیں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اس لیے بمشکل گھر پہنچا تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھتے فرکندا بیگم تو ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھی ہی کہ ابرار نے انہیں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں میری بہن کو، وہ اتنی بلند آواز میں بولا کہ فرکندا بیگم اپنی جگہ سے قدرے فاصلے پر ہوئیں۔ اس وقت گھر میں بس زہرا بیگم اور فرکندا بیگم ہی تھی۔ اس کے قریب بھی آئیے گا ممی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ قدرے غصے سے بولا۔ دیکھیں اسے، دیکھیں کس جانور کے ہاتھوں سونپ دیا تھا آپ نے اسے، دیکھ رہی نا آپ؟ یہ تھی آپ کی احتیاطی تدابیر۔ اللہ حساب لیں گے آپ سے امی، یاد رکھیے گا، اور میں اپنی بہن کو کبھی اس بدنصیب گھر میں نہیں رہنے دوں گا، کبھی نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ فرکندا بیگم اپنی جگہ شل کھڑی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ زہرا بیگم ہانیہ کو تھامے ہوئی تھی۔ حیدر صاحب تو رو ہی پڑے تھے، وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے اتنی سخت تکلیفیں۔ عالم ولا بھی حقیقت میں ماتم ہوتے تھے، ماتم بھی تڑپ سے بھرپور۔ ہانیہ کی حالت درست ہوئی تو ابرار گھر کے افراد اور باپ سے لڑ پڑا تھا۔ وہ کبھی اسے وہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ درست ہوئی تو وہ اسے لیے ایک الگ فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، نہ ہی بغیرت ہوں، مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں اپنی بہن کو اچھے سے رکھ سکتا ہوں، اسے اور مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنتی وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ اس نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا، اسے لگا وہ اس تماشے سے اپنی بیٹی کو بچا لے گی، مگر آنے والی ان آزمائشوں سے تو انجان تھی۔ عیسیٰ پہلے کی طرح ان سے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر آتا تھا تو محض چند گھنٹوں کے لیے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
دن بدن کے سبھی اس کے خلاف کیوں ہوتے جا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہسپتال کے سرکاری وارڈ میں ایک مختصر سے بیڈ پر لیٹے وہ اپنی ہستی کو بے مول ہوتا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس میں سے طاقت اور نڈرنی شیرنی کو نکال کر باہر پھینک گئے۔ وہ اپنے آپ سے کفت محسوس کرتی تھی۔ تب جب وہ جذبات و احساسات سے آ رہی تھی اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ روتی نہیں تھی، پرواہ نہیں کرتی تھی، مگر اب اسے اپنا وہی روپ شدت سے یاد آتا تھا۔ وہ اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ ایک پل میں خاک ہو جاتی۔ کمزور اور بے بس زالے نے بے اختیار ہی سینے پر ہاتھ رکھا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ سانسیں مدھم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ حلق کانٹوں سے بھر چکا تھا۔ سینے سے ہاتھ ہٹاتے اس نے پیٹ پر رکھا اور تڑپ اٹھی تھی۔ ضبط شدہ تکلیف بھر نکلی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بن آواز رو رہی تھی۔ وہ شکوہ کرتی بھی تو کس سے، وہ گریبان پکڑتی بھی تو کس کا، وہ حساب لیتی تو کس سے، وہ تو لاوارث تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے قریب کھڑی نرس اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی آخر حد تک کر چکی تھی۔ حوصلہ رکھو بہن، ایسا ہو جاتا ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ جو کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں۔ اس نے بے یقینی سے اس نرس کو دیکھا۔ جانتی ہو وہ جو کرتا ہے بہترین ہی ہوتا ہے، مگر صبر کہاں سے لوں؟ کاش یہ صبر کہیں سے مل جاتا، میں خود کو بیچ کر اسے خرید لیتی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نرس کی آنکھوں میں بے اختیار ہی آنسو چھلک اٹھے تھے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کرو بہن۔ اس نے لمبی سانس بھری اور اس کی ہچکیوں میں روانی بڑھ گئی۔ وہ بمشکل اٹھی اور اپنے گرد شال درست کرتی چل پڑی۔ نرس نے اسے جانے کے لیے منع کیا تھا اور وہ اسے روک رہی تھی، مگر وہ رک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ تو کھو چکی تھی، وہ ہار چکی تھی، اور اب وہاں اس مختصر سے ہسپتال میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ یہاں رک کر کیا کرتی؟ ہسپتال کی باہر بنی سیڑھیوں سے اترتی وہ بے حس ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گاہے بگاہے ٹپک رہے تھے۔ وہ رش سے بھرپور سڑک پر چلتی ہی جا رہی تھی۔ اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وجود تڑپ سے بھرپور تھا، تاثرات بے جان ہو چکے تھے۔ اس کے کندھے پر سیاہ رنگ کی وہ شال دونوں اطراف سے نیچے لٹکتی اس کے پاؤں تک آ پہنچی تھی۔ وہ دونوں بازو ایک دوسرے کی مخالف سمت گرائے بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی، اس نے یہ سب اپنے ساتھ خود کیا تھا۔ اسے اپنے ہی کیے اعتبار کی سزا مل رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو قدم لڑکھڑائے، دیوار کا سہارا لیتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اچانک ہی اپنے اندر ایک تپش سے محسوس ہوئی۔ وہ اس قدر شدت بھری تھی کہ وہ بے قابو سی ہو چکی تھی۔ وہ کبھی مسکراتی تو کبھی رو دیتی۔ وہ اپنے بال بری طرح بگاڑ رہی تھی، یوں جیسے اس کا دماغی توازن کھو چکا ہو۔ وہ تو تھی ایک سائیکوپیتھ، مگر اب اس کا اصلی روپ دن بدن نمودار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پل پل بکھر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی حالت اس نے چند منٹوں میں ہی برباد کر ڈالی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی بے دردی سے، اس کا گلا اکھڑ چکا تھا، اس کا وجود لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گرتی ہی چلی گئی۔ منہ اور ناک سے نکلتا خون دروازے کی دہلیز تک آ پہنچا تھا۔ اس کے حواس شل ہو رہے تھے، ہاتھ پاؤں ہلانے پر بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نیم کھلی آنکھوں سے اس نے اپنے سامنے کچھ دھندلی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں۔ کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی روشنی کی ایک تیز کرن اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی نیم کھلی آنکھیں ایک پل میں بند ہوئیں۔ اسے اپنے چہرے پر ننھے ننھے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے پکار رہی تھی، ہلا رہی تھی، مگر زالے کی سماعتیں معاف ہو چکی تھیں۔ وہ چھوٹی لڑکی بھاگ کر اس کے بیگ کی طرف بڑھی۔ اس نے بیگ سے ایک سفید اور سرخ رنگ کی ڈبیا نکال کر ایک سفید رنگ کی گوڑی اپنی ننھی سی ہتھیلی پر رکھی اور اس کی طرف لپکی۔ آنی جان اٹھیں۔ اس نے زالے کا سر اپنی گود میں رکھا اور نہ جانے کیسے وہ اسے گولی کھلا ہی چکی تھی۔ وہ اس کے ناک سے نکلتا خون اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ وہ ہوش و آواز کھو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے پکارتی رہی۔ اس کی رونے کی ہلکی سی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلی تو اس نے خود کو اس ننھی سی گود میں پایا۔ وہ اس کے چہرے کو بار بار جھک کر چوم رہی تھی۔ آنی جان۔ سالے کی نیم کھلی آنکھیں دیکھتی وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ مدھم سانسیں بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ رخسار نے اس کی پیشانی چوم کو۔ آپ کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی آنی جان۔ آواز معصوم اور فکر سے بھرپور تھی۔ زالے کی ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس نے بڑھ کر زالے کا چہرہ اپنے آغوش میں چھپایا تو وہ تڑپ اٹھی۔ انجانے میں ہی انچاہا سا خیال اس کی بینائی میں ابھرا تھا۔ آئی ایم ہیئر، ڈونٹ وری۔ وہ مضبوط آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اس آغوش کو آج بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس خوشبو کو کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ اس لمس کو صدیوں تک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ پل، وہ آغوش، وہ سکون۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ بن آواز رو رہی تھی۔ رخسار اس سے نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔
اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ سالے کا دھیان رخسار سے ہٹ کر موبائل پر جا رکا۔ اس نے اس مختصر سے موبائل پر جگمگاتا نام دیکھا اور اس کے حواس ایک پل میں لوٹے۔ وہ اٹھی اور آنکھیں مسلتی اپنے گرد اپنی شال درست کی۔ رخسار، بیٹا آنی کی بات مانو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی یہاں سے باہر مت نکلنا، سمجھ گئی نا؟ میں سمجھ گئی آنی جان۔ زالے نے اس کا کال تھپکا اور وہ چہرہ ڈھکتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس تنگ سی گلی میں وہ چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کے گرد شال کا پلو تھاما ہوا تھا۔ وہ کوارٹر نمبر 2 کے باہر آ رکی تو اسے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ زالے کا دل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ آہستگی سے کھولا تو اسے ایک آدمی کی آواز بلند ہوتی سنائی دی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم لڑکھڑائے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے۔ زالے نے بڑھ کر اس آدمی کے ہاتھوں سے اس عورت کے بال آزاد کرواتے اسے دھکا دیا۔ خدا کا خوف کرو بے رحم انسان، مر جائے گی وہ، اس نے بلند آواز میں کہا۔ تو وہ آدمی اس کی طرف لپکا۔ اسے تو پہلے دن ہی مار جانا چاہیے تھا مجھے، ہٹو تم سامنے سے۔ اس نے زالے کو بازو سے کھینچتے اس سے دور کیا اور وہ اسے جکڑ چکا تھا۔ وہ عورت بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ التجا کر رہی تھی۔ مرجان بھائی خدا کے لیے مت کریں ایسا، چھوڑ دیں اسے، وہ مر جائے گی، چھوڑیں اسے۔ سالے نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، مگر وہ بھی ایک جانور تھا، کہاں ہٹنے والا تھا۔ وہ تیز تیز نگاہیں آس پاس دوڑا رہی تھی۔ سالے کی نگاہ ایک دم ہی دیوار کے قریب پڑے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑی۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ وہ آدمی اسے بالوں سے جکڑے دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس عورت کی گردن پر تھا۔ اچانک ہی اسے اپنی گردن کی ایک طرف گہری چبھن محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ چلا اٹھا۔ شیشے کا وہ ٹکڑا اس کی گردن میں پیوست ہو چکا تھا۔ وہ ایک طرف ہوا تو زالے نے وہ شیشہ اس کی گردن سے نکالتا اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے پورے زور سے زالے کو دھکیلا۔ وہ دیوار سے جا لگی، مگر وہ رکنے والی کہاں تھی؟ کونے سے لگی اس عورت کی چیخیں بلند ہوئی، مگر وہ سائیکو لڑکی اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی۔ زالے نے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا ٹکڑا اس آدمی کے دل کے مقام پر ایک کے بعد ایک گھونپنا شروع کر دیا۔ وہ رکی نہیں تھی، اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہ چیخ بھی رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ نہ جانے کیوں رک نہیں رہے تھے۔ لالا! اس عورت کی آواز بلند ہوئی۔ اس آدمی کی مزاحمت بند ہو چکی تھی۔ خون ہر طرف کسی ندی کی طرح پھیل چکا تھا۔ وہ مختصر سا کمرہ خون سے بھر چکا تھا۔ مرجان کا وجود بے چین ہو چکا تھا، مگر وہ وار کرنے سے رک نہیں رہی تھی۔ اس کے سینے سے لے کر پیٹ تک اس کانچ کے ٹکڑے کے نشانات گڑ چکے تھے۔ وہ اس کا وجود چیر چکی تھی۔ خون اس کے چہرے اور ہاتھوں پر مکمل پھیل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ شیشہ آزاد ہوا اور وہ تیزی سے ایک طرف ہوئی۔ سالے کی آنکھیں پھیلتی ہی جا رہی تھیں۔ اس نے ایک دم سے کونے سے لگی بیٹھی اس عورت کو دیکھا۔ وہ کسی سکتے کی حالت میں بیٹھی بری طرح لرز رہی تھی۔ زالے کا وجود کپ کپانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ گہری سانس بھر رہی تھی، مگر وہ بہت مدھم تھی۔ اسے اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے کافی لمبا سانس بھرنا پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کونے سے جا لگی۔ اس کی نظریں اس آدمی سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ لالا، کیا وہ مر گیا؟ اس نے ایک دم ہی اس کی جانب دیکھا۔ زالے کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ مر گیا ہے نا؟ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ ایک پل میں اڑتی اسی کی طرف بھاگی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اٹھی اور سالے کو ایک طرف کرتی زمین پر پڑا خود سے لٹ پٹ شیشے کا ٹکڑا اٹھاتی بری شدت سے اپنے شوہر کے گلے میں گھونپ گئی۔ نیچ انسان، تجھے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ مرد ذات کے نام پر دھبا ہے تو، ایک داغ اور غلیظ جانور ہے تو۔ وہ ایک کے بعد ایک وار کر رہی تھی۔ سالے نے بڑھ کر اسے کھینچ کر اس سے دور کیا۔ وہ اس کی گرفت سے چھوٹ رہی تھی۔ سالے اس کے بمشکل قابو کیے بیٹھی تھی۔ چیختی ہوئی وہ رو دی، اللہ! خود کو اس نیچ انسان کی بیوی کہتے مجھے نموشی ہوتی ہے۔ میں مر کیوں نہیں گئی اس سے محبت کرنے سے پہلے؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا اللہ! وہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ اسے تھامنے والی مسلسل رو رہی تھی۔ پس کر دو، چھوڑ دو اسے۔ سالے نے اس کے ہاتھ سے وہ شیشہ لے کر دور پھینک دیا۔ وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی، کبھی زمین پر ہتھیلیاں جڑتی تو کبھی اپنے ماتھے پر۔ اللہ! قسمت تو ہی لکھتا ہے نا، تو مجھ سے کیا بیر تھا تجھے؟ کیوں میری زندگی کو جہنم بنا دیا؟ تجھ سے فریاد کرتی ہوں، میری جیسی عورتوں کی زندگی آسان کر دے۔ ان کی بد نصیبی بھی میری ہی قسمت میں لکھ کر انہیں آزاد کر دے میرے رب۔ بیٹیوں کو رسوا ہونے سے بچا لے، ایسی محبت کو غارت کر دے۔ اس کی آواز بلند تھی۔ مجھ جیسے سیاہ نصیبوں کی زندگی میں ایک زالے کا ہونا ضروری ہے یا رب؟ سالے نے تڑپ کر آنکھیں میچی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، کبھی خود کو کوستی تو کبھی رب سے حساب مانگتی۔ آخر تھک کر وہ زالے کے کندھے سے جا لگی۔ اس نے بمشکل اسے سنبھالا تھا۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی۔ سالے نے اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔
میں بوجھ ہوں لالا، ایک بدنصیب بوجھ۔ تم آخر کب تک اٹھاؤ گی اسے؟ کب تک میری خاطر اپنا آپ برباد کرتی رہو گی؟ اپنی آخری سانس تک۔ سنا تم نے؟ وہ مضبوط آواز میں بولی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی نہیں، زالے نے اسے گلے لگاتے بلند آواز میں کہا۔ خون کی بو اب ہر طرف پھیل رہی تھی۔ زالے سے اب وہاں رکنا محال ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سر جکڑ چکی تھی۔ اسے اب کیا کرنا ہے؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا سر سختی سے جکڑا۔ وہ اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کونے سے لگی وہ عورت بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا پھیلتا خون اب اس کے پاؤں تک آ پہنچا تھا۔ اس نے حقارت سے اس خون کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا۔ وہ اسے یہیں رکنے کا کہہ کر باہر کی جانب دوڑی۔ وہ مسلسل اس بے جان ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ تم کمزور سمجھتے رہنا عورتوں کو، دیکھ تیرا انجام بھی ایک عورت نے لکھ دیا۔ دیکھا نا تو نے، ہر مرد کی بچی کمزور نہیں ہوتی۔ کچھ اپنا حق چھین لینا چاہتی ہیں تو کچھ کچل دینا۔ کبھی مت بھولنا یہ بات۔ ہم عورتیں کمزور نہیں ہوتی، ہم بس بے بس ہو جاتی ہیں۔ تم دھوکے بعد مرضوں اور دنیا کے چھل کے مقابل ہم کوشش نہیں چھوڑتی، مگر جب مقابل تم جیسا جانور ہو تو پھر تم جیسے دھاگ دھبوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس نے حقارت سے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ہم اسے ایسے یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتے، تھوڑی ہمت اور دکھاؤ اور اٹھو۔ سالے نے اس کی ایک ٹانگ سے رسی کو کس کر باندھا اور وہ اس کا دوسرا سرا ہاتھ میں تھام چکی تھی۔ وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم یہ سب صاف کرو، اسے اس کی جگہ تک پہنچانا میرا کام ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو مقابل نے اسبات میں سر ہلایا۔ سالے نے پلٹ کر کچن کا رخ کیا۔ وہ وہاں پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لوہے کا ایک چمچہ لگا تھا جو عام طور پر کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے وہ رسی تھامی اور اسے کھینچنا شروع ہوئی۔ دروازے سے باہر نکالتے اس نے چاروں طرف دیکھا۔ رات کے اس پہر گلی بالکل خالی تھی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی سیڑھیوں تک لائی۔ سالی نے بیڈ کی چادر اس آدمی کے گرد اچھی طرح لپیٹ دی اور وہ اسے کھینچتے ہوئے گلی کے اختتام تک پہنچی۔ اس گلی کی دائیں طرف خالی جگہ تھی۔ کسی فصل کی کٹائی کے بعد وہ پلاٹ اب خالی ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں تک لائی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں دور دور تک آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے لوہے کے چمچے سے زمین کو کھودنا شروع ہو چکی تو وہ مسلسل اپنا کام کرتے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مٹی میں ہی کہیں جذب ہو رہے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یا رب مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، یا اللہ۔ مٹی میں لگتی ہر ضرب پر اس کے منہ سے بس یہی نکلتا تھا۔ کافی دیر لگی تھی اسے ایک گڑھا کھودنے میں۔ اس بیچ ایک موٹر سائیکل اس پلاٹ کے قریب سے گزرا تھا مگر وہ چھپ گئی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس نے اس آدمی کو کھینچ کر اس گڑھے میں پھینکا اور تیزی سے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بظاہر تو مضبوط بن رہی تھی مگر اس کی باطنی حالت کس قدر بکھر گئی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ بار بار شال سے اپنے آنسو پونچھتی اور اپنے کام پر توجہ دیتی۔ وہ جگہ بالکل ویسی ہو چکی تھی جیسے پہلے تھی۔ کوئی اس جگہ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہاں اس جگہ ایک لاش دفن ہے۔ وہاں کسی بے رحم اور نیچ انسان کا وجود خاک کر دیا گیا ہے۔ وہ پلٹ کر گھر کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو گھر مکمل صاف کر چکی تھی۔ کہیں کوئی ایک بھی نشان نہیں تھا۔ سالے کو دیکھتی وہ اس کی طرف لپکی۔ کہاں پھینکا تم نے اسے؟ زالے نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ بتاؤ لالا، کہاں ہے وہ؟ دفن کر آئی ہوں، اس سمیت اس کی وجود کی گندگی اور نحوست بھی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ مقابل نے تشکر بھری سانس خارج کی ہی کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ پلٹ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور ضرورت کی چیزیں ایک بیگ میں ڈالتی اسے لیے تیزی سے اس کی کوارٹر سے نکلی۔ اس فلیٹ کو تالا لگا کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے اور اپنی ماں کو دیکھتی رخسار اس کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ آنی جان، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بجائے زالے سے آ چپکی۔ وہ ننھی سی جان کہاں جانتی تھی کہ وہ محفوظ حصار، اس کی خوشی اور آنکھوں کی چمک ہی اس کے باپ کی قاتل تھی۔ اس کی پیاری آنی جان اس کے باپ کو دفن کر کے آ رہی تھی۔ وہ جان جاتی تو لرز اٹھتی۔ وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھی۔ رخسار میری بات دھیان سے سنو، ہم سب یہاں نہیں رہیں گے۔ آپ، میں اور آپ کی ماما ایک اچھی جگہ جائیں گے۔ کون سی جگہ؟ اللہ کے گھر جائیں گے کیا؟ وہ معصومیت سے بولی تو زالے نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہم اللہ کے گھر جائیں گے۔ آپ کے بابا ماما کو مارتے ہیں نا، اس لیے اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ رخسار نے چہک کر اسے دیکھا۔ مجھے بابا بالکل بھی نہیں اچھے لگتے، مجھے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں۔ زالے نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ہم اللہ کے گھر جائیں گے نا آنی جان؟ زالے نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہاں بابا نہیں ہوں گے نا، وہ مما کو نہیں ماریں گے نا، اور وہاں سے ہم سب پیار سے رہیں گے، ہے نا؟ ہاں میری جان، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور قریب کھڑی وہ عورت بمشکل اپنے آنسو دبائے ہوئے تھی۔
سارا نے اس کا دوپٹہ اس کے گرد حجاب کی صورت میں لپیٹ دیا۔ وہ اپنے بیگ میں اپنی ضرورت کی چیزیں محفوظ کر رہی تھی۔ ہم جائیں گے کہاں لالا؟ کہیں بھی، بس یہاں سے دور۔ مگر کہاں؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ کسی کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ رخسار کو اٹھاتی اس عورت کا بازو تھامے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر اسی امید پر نکل چکی تھی جو کچھ عرصہ پہلے تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس مختصر سے علاقے میں رات کے اس وقت لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ اپنا چہرہ ڈھکتے ان کے ہمراہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ ٹرین اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھی وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ سالے کے دونوں بازو ان ماں بیٹی کے مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ وہی ان کا واحد سہارا تھا۔ بوگی نمبر 2 میں داخل ہوتے وہ اپنا بیگ اس عورت کے حوالے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس 1 منٹ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ٹرین سے باہر نکلی اور تیزی سے ایک ٹک شاپ کی جانب بڑھی۔ اس نے وہاں سے ایک پانی کی بوتل، کچھ بریڈ اور 1-2 کھانے کی اشیاء لی۔ ٹرین کا ہارن بلند ہوا تو اس نے تیزی سے سب چیزیں ایک بیگ میں ڈالی۔ وہ اس شاپ سے نکلی تو ٹرین چل چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی بھاگ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے دوپٹہ چہرے کے گرد پکڑے، ایک ہاتھ میں بیگ تھامے وہ بھاگتی ہوئی ٹرین کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ رخسار تیزی سے اس کی ٹانگوں سے ٹکرائی۔ وہ سانسیں تیز تیز بھرتی نارمل ہوئی۔ کھلی کھڑکی سے اندر آتی ہوا اس کے بال مسلسل اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ سفر ایک دفعہ پھر شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز کس طرح ہوا تھا سوچتے ہی وہ لرز جاتی تھی، اور اختتام کہاں ہونا تھا وہ اس سے انجان تھی۔ وہ ٹرین نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ رب کو کسی کو تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ جانتی تھی، اور اس کے لیے بس وہی کافی تھا۔